बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदीद। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कहा है कि इस साल पाकिस्तानी कौम को कोरोना के साथ ही वक्त गुजारना पड़ेगा। उनका फोकस कोरोना पे है, लेकिन उनकी पार्टी के कुछ लोग जो हैं वो मुतालबा कर रहे हैं कि सिंध में फ़ाइनेंशियल एमरजेंसी लगा दी जाए। तो सवाल ये पैदा होता है कि मौजूदा हुकूमत का असल फोकस क्या है? क्या मौजूदा हुकूमत का असल फोकस कोरोना है या अपोजिशन है? और ख़ास तौर पे अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ पे तो ज़्यादा फोकस नहीं है। और एक और सवाल बहुत अहम हो गया है कि अब ये जो हुकूमत है इसके लिए असल चैलेंज क्या है, और इस हुकूमत के जो वज़ीर इत्तलात हैं उनके लिए अब सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो क्या होना चाहिए? क्या उनके लिए चैलेंज ये होना चाहिए कि उन्होंने रियासत पाकिस्तान के लिए एक मुतफ़िका पॉलिसी बनानी है जिसके तहत हुकूमत और अपोजिशन मिलकर कोरोना को डिफीट कर सकें, कोरोना को शिकस्त दे सकें? या वज़ीर इत्तलात का असल काम ये है कि वो सुबह शाम सिर्फ अपोजिशन की मुख्तलिफ शख्सियात के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंसें करे और बयानात दे? तो इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे, और मौजू जो है आप समझ गए हैं कि वज़ीर इत्तलात के बारे में। तो हमारे साथ मौजूद हैं आज जनाब सेनेटर शिबली फराज साहब, वफाकी वज़ीर इत्तलात, और आज हमने इनके साथ दावत दी है ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल जनाब हारिस खलीक साहब को। पिछले दिनों उनकी एक रिपोर्ट सामने आई है। और हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क के नामवर सहाफ़ी जनाब आरिफ निज़ामी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, कौंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स के सरबराह भी हैं। शिबली फराज साहब, गुफ्तगू का आगाज़ जो है वो हम इससे नहीं करेंगे कि आपका असल काम क्या है, वज़ीर इत्तलात का असल काम क्या होना चाहिए। गुफ्तगू का आगाज़ हम ये करेंगे कि अगर आज अहमद फराज साहब ज़िंदा होते तो वो हमें क्या मशवरा देते? क्योंकि जब वो ज़िंदा थे तो जिस कुर्सी पर आप तशरीफ़ फरमाएँ, यहाँ पर कई दफ़ा वो आके बैठते थे और हम उनसे बाकायदा उनसे नसीहत लिया करते थे। उनसे हम पूछते थे बताइए हम क्या करें। तो एक दफ़ा, कई दफ़ा वो आए तो आपको भी याद होगा, तो एक दफ़ा उन्होंने हमें अपनी एक मशहूर नज़म है मुहासरा, उसके कुछ अशार सुनाए थे। ज़रा सुने उन्होंने क्या कहा था। नहीं किरदार उस मुहाफिज का जो अपने शहर को मैसूर करके नाज करे, मेरा कलम नहीं कासा किसी गदागर का जो गासिबों को कसीदों से सरफराज करे। एक नज्म की बात नहीं होती हमारा पूरा और ट्रेंड है एक फिक्रे की बात नहीं होती। बात होती है एटीट्यूड की, बात होती है आपके स्टैंड की। तो इसमें किश्वर नाहिद साहबा भी थी और वो कह रही थी कि अहमद फराज साहब का सिर्फ एक शेर जो है वो आपको एक एडवाइस नहीं कर रहा है, इनका पूरा एक एटीट्यूड है, पूरे इनकी ज़िंदगी एक एटीट्यूड है। तो फिर अहमद फराज साहब एक दिन अपने बाजू पे काली पट्टी बांध के हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ ले आए, तो उनको देख के फिर मैंने भी काली पट्टी बांध ली। मैंने उनसे एक सवाल किया, उन्होंने मुझे क्या जवाब दिया, ज़रा वो भी सुने। ये आप हमें बताएं कि अगर आप हमारी जगह पे हों और हुकूमत आपसे कहे कि भाई आप बाज आ जाएं, हमारी बात मान जाएं, तो क्योंकि हमने आपकी शायरी पढ़ी है और अपने आप को ख़राब किया है आपकी शायरी पढ़ के, तो हम तो आपकी तरह नो करेंगे नहीं। उसके बाद वो हमारे ओनर्स को पकड़ लेंगे, ओनर से कहेंगे भाई इनके प्रोग्राम बंद करो। अगर प्रोग्राम बंद करोगे तो फिर आपका चैनल खुल जाएगा, या फिर इनको समझाओ, और वो उनकी बात मान लेते हैं। तो अगर खुदा न खास्ता, मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन खुदा न खास्ता कि अगर मेरे टीवी चैनल के ओनर्स, तलत साहब के ओनर्स, काशिफ साहब के ओनर्स हुकूमत के साथ कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, फिर हमें क्या करना चाहिए? देखिए, बात तो ज़मीर की है। आपने अब तक जो कहा तो उन ओनर्स के कहने पे तो नहीं किया, अपने तौर पे, और जो सच्ची बात थी वही कही। ज़मीर की बात माने। अभी जो आपने कहा कि बचपन तक हम सुनते रहे, सारी उम्र यार माँ ने ये कहा सच बोलो, बाप ने ये कहा सच बोलो, उस्ताद ने कहा सच बोलो, जो किताबें दो चार पढ़ी उसमें यही था। तो आज कैसे हम इस उम्र में आके झूठ बोलना शुरू कर दें, खुशामद करनी शुरू कर दें? ये तमाम जो लोग हैं उनकी वीकनेसेस होंगी, हर एक की होती हैं। किसी के बच्चे का बहाना करेंगे, कोई ख़ानदान का, भूख का, रोटी का, नौकरी का, ये सब बहाने होते हैं। असल बात तो यही होती है कि आपको इसी इसी अहद में वो लोग भी ज़िंदा रह रहे हैं जिन्होंने सच के लिए कुर्बानियाँ भी दी और सच को और किसी ने कहा भी नहीं और अपने तौर पे खामोशी से अलहदा हो गए। लेकिन जो हिर्स, हवस और खुशामद और शू लिकिंग तक ये जायज़ है। कल एक मिनिस्टर से मैंने होटल में वो आए थे, वो मुझे मिलने के लिए, मैंने कहा मैं तो उससे हाथ भी नहीं मिलाना चाहता जो उस हुकूमत के साथ है। और मेरा ख्याल है कि हम ज़िंदा रहेंगे, ये नहीं रहेंगे।
جی جی، اب یقیناً آپ نے برا نہیں منایا ہوگا شبلی صاحب. جی جی. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ احمد فراز صاحب نے تو ہمیں یہ سبق پڑھایا. اب اگر ہم کسی دن کوئی ایسی بات کر دیں جو آپ کی طبیعت پہ ناگوار گزرے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بات کرتے رہنا چاہیے یا آپ کا خیال کر کے خاموش ہو جانا چاہیے؟ دیکھیں جی، اس میں آپ نے میرے والد صاحب کو دکھایا. ظاہر ہے کہ میرے لیے ایک سوری، بات یہ ہے کہ جس تناظر میں وہ بات کر رہے تھے، جب وہ یہ انٹرویو ہوا 2007 کا وقت تھا جس میں کہ آپ نے چینل بند ہو گیا تھا اور آپ پروگرامز کرتے تھے اسلام آباد ہوٹل کے سامنے، اور اس جب ججز کی مومنٹ تھی اس وقت بھی ابا یہاں پہ آیا کرتے تھے. تو ان کا تو ایک دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ میری ریکویسٹ یہ ہوگی آپ سے اور آپ کے سننے والوں سے کہ جو میرے والد تھے وہ تو ایک انسٹیٹیوشن تھے، وہ ایک عظیم شخصیت تھے، اور میں تو ان کے جوتی کے برابر بھی نہیں. ٹھیک ہے، سیاسی عہدے آنی جانی چیز ہے، اور کبھی بھی میری یہ اس کوشش نہیں رہی ہے کہ میں اپنے ابا کے لیول کی اور جو لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ہیں مجھ سے وہ اس لیول کی ہوں، بیکاز یہ انتہائی ناممکن ہے میرے لیے. ٹھیک ہے، تو مجھ سے یہ توقع کرنا کہ میں انہی کی طرح ایک ٹیلنٹڈ آدمی ہوں گا، میں انہی کی طرح شاعری کروں گا یا میری اردو بڑی وہ ہوگی، نہیں. دیکھیں، کچھ انہوں نے اصول ہمیں دیے، وہ شخصیت ہمارے لیے، ظاہر ہے کوئی بھی والد ہو وہ اس کے لیے اپنے کوئی بھی شخص اس کے لیے اپنا والد بڑا اہمیت رکھتا ہے، اس کا ایک رول ماڈل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب حالات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس وقت میں کیا بات کہی گئی تھی، تو اس میں ذرا تناظر جب ہو تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ آج کے دن یہ گفتگو، یہ تو ایک پرنسپل، ایک اوور آل ایک انہوں نے بات کی، لیکن اس کا اطلاق آج کل کے حالات میں بالکل نہیں ہوتا. اس کی وجہ میں بتاؤں، بیکاز مجھے باتوں سے یہی لگا کہ آپ کا چینل بند کر دیا گیا تھا. اس وقت ایک جمہوری حکومت ہے جو کہ پوری کوشش کر رہی ہے کہ وہ اداروں کو ٹھیک کرے. آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح سے اس ملک کی جتنی بھی انسٹیٹیوشنز تھیں، اور اس میں میڈیا ایکسیپشن نہیں ہے، بیکاز میڈیا تو ریفلیکٹ کرتا ہے سوسائٹی کے جو بھی ٹرینڈز ہوتے ہیں اور جو بھی اس کا ارتقاء ہوتا ہے یا زوال ہوتا ہے، وہ اس کی ایک عکاس ہوتی ہے. اب اگر یہ کہا جاتا ہے کہ میں ایز اے وزیر اطلاعات، اگر میں ان پرنسپلز کو، یس پرنسپلز تو ہوں گے، یہی ہر شخص کے اپنے ایک، اور جو اس کی ویلیو سسٹم جو اس کے والدین نے یا اس کی سوسائٹی نے یا اس کی ماحول نے جس میں کہ وہ بڑھتا ہے اس میں دیے گئے ہیں، وہ اس کا پاسدار ہوتا ہے اور اس پہ عمل کرتا ہے. یہاں پہ فرق کیا جاتا ہے کہ جی دیکھیں، سچویشنز کافی بہتر ہوئی ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہتر ہوئی ہیں. ایک روز میں ہوتی ہیں، یہ ایک سفر ہوتا ہے کہ جو چلتا رہتا ہے، جو کہ میرے والد سے بھی پہلے کے لوگوں نے شروع کیا ہوگا، اس میں آپ کا بھی حصہ ہوگا، اس میں کئی لوگوں کا، جتنے بھی اس سے قلم سے رکھنے والے لوگ ہیں. اب آتے ہیں کہ جی اپوزیشن اور وزیر اطلاعات میں میرا کیا رول، اس پہ بعد میں آ جاتے ہیں، اس پہ بعد میں آ جاتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اگر وہ آج ہوتے تو میرا خیال ہے کہ وہ جس طرح کے تھے، اس معاملے سے احمد فراز صاحب کا کوئی تعلق نہیں ہے جی، وہ شبلی فراز صاحب کا معاملہ ہے. جی جی جی، بالکل بالکل. تو آپ کا اگر سوال یہ تھا کہ وہ آج ہمیں کیا نصیحت کرتے، تو میں تو یہ کہتا کہ دیکھیں، انہوں نے ایک چیز جو ہمیں ہماری اس میں کیا، انہوں نے کہا تھا کہ آلویز بی یور اون مین. انہوں نے ہمیں ڈیولپ کیا، انہوں نے کوئی انڈوکٹرینیشن ہماری نہیں کی، انہوں نے کہا کہ یو شوڈ تھنک فار یور سیلف. ٹھیک ہے، تو اس لحاظ سے میں پوری کوشش، اور یہی وجہ ہے میری کہ میں پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوا. میری فیملی کا تعلق پیپلز پارٹی سے تھا، لیکن میں نہیں سمجھتا تھا کہ پیپلز پارٹی اس راستے پہ گامزن ہے جس کے پیروکار یا جس کو کہ سراہا تھا یا سپورٹ کیا تھا میرے والد صاحب نے. اور میرے جو فیملی ہے، میرے چچا وغیرہ، وہ تو باقاعدہ الیکشن لڑے، جیتے، بنے وغیرہ وغیرہ. تو وہ اس چیز کو بالکل نہ وہ کرتے کہ جی آپ نے کیوں یہ کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فراز صاحب کی جو ایک بنیادی چیز تھی اس کو عمران خان لے کے چل رہا ہے. ٹھیک ہے، اور اگر وہ کسی کو پسند نہیں ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن وہ بالکل انہی پرنسپلز پہ اور وہی چیز تھے. اور ابا نے اس میں ایک وقت میں کافی خان صاحب کے ساتھ ان کا ملنا جلنا بھی تھا، اور وہ کافی سپورٹ کرتے تھے، بیکاز وہ اس معاشرے کا جس طرح چل رہا تھا اس سے خوش نہیں تھے. بالکل ٹھیک ہے. عارف نظامی صاحب، اب شبلی فراز صاحب جو ہیں، ان سے بطور ایک اخبار نویس کے آپ بھی وزیر اطلاعات رہے ہیں،
آپ کو کیا توقع ہے شبلی فراز صاحب بطور وزیر اطلاعات ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ریاست کا دفاع کرنا چاہیے، حکومت کا دفاع کرنا چاہیے، یا اپوزیشن پہ تنقید کرنی چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو میر صاحب آپ نے جو فوٹیج دکھایا اور شبلی فراز صاحب کی جو اس کا جواب تھا، یہ ایک ایسا کانفلکٹ ہے جس کا میں خود بھی شکار رہتا ہوں. آپ بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں جی. آپ وارث میر کے برخوردار ہیں کہ ایک کانفلکٹ رہتی ہے کہ میرے والد صاحب جو تھے، آپ کو پتہ ہے کہ آزادی صحافت کے لمبردار تھے، ایوب خان کے خلاف ٹکر لڑی، اور میری زندگی یہی گزری ہے کہ یار کوئی یہ نہ کہے کہ آپ اپنے والدین کے اصولوں سے روگردانی کر رہے ہیں. شبلی فراز صاحب کو لگی رہی ہے کہ وہ وزیر اطلاعات ہیں. میں تھوڑی دیر سے کے لیے رہوں، لیکن میرا بنیادی اوڑھنا بچوڑنا بھی وہی ہے جو میرے والد صاحب کا تھا، وہ صحافت تھی. جی. تو کچھ اصول ہیں آفاقی جس کی وجہ سے مجھے فائنینشلی بھی بہت نقصان بھی ہوتا ہے، لیکن اس پہ چلنا پڑتا ہے. لیکن جو آپ نے مجھ سے سوال پوچھا اس کی طرف آتے ہوئے، شبلی فراز صاحب کا بنیادی بطور فرزند احمد فراز کے علاوہ ایک وزیر اطلاعات کے طور پہ ایک جمہوری حکومت کے انہوں نے ٹھیک کہا کہ ہی میڈ دا کریکٹ چوائس. لیکن اس کا تقاضا یہ ہے کہ آزادی صحافت کے تقاضے جو ہیں وہ ان لیٹر اینڈ اسپرٹ پورے ہوں. آپ نے کچھ تھوڑا سا ماضی کا ذکر کیا، اس کے حوالے سے شاید آپ نے شبلی فراز کی جاب ڈسکرپشن خود ہی بتا دی کہ کیا ان کا کام ہے کہ سیاستدانوں کو متون کریں یا اپوزیشن کو متون کریں، یا وہ پریس کانفرنسیں کرتے رہیں، یا بطور وزیر اطلاعات وہ اس بات کے نقیب بنے جس کو آزادی صحافت کہتے ہیں، اور وہ ہمارے نمائندے ہوں اور ہمارے لڑائی لڑیں حکومت کے ساتھ کہ جناب یہ بات جو ہے یہ آزادی اصولوں کے صحافت کے اصولوں کے خلاف ہے، یہ اس کے حق میں. بدقسمتی سے ہوا کہ شبلی صاحب آئے ہیں اب تو ایسے موقع پہ ہیں جب گورنمنٹ پریس ریلیشنز جو ہیں وہ ایک آل ٹائم لو پہ تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ محترمہ فردوس ہاشم اعوان ان کا سارا وقت جو تھا اسی کام پہ گزرتا تھا جو آپ نے کہا کہ لان تان اپوزیشن کی. ان کو روز مرہ کے جو منسٹری انفارمیشن کے امور تھے ان کی دلچسپی نہیں تھی. پھر دیکھیں آئی ایس پی آر کہاں نکل گیا ہے، منسٹری جو ہے قرون اولیٰ میں چل رہی ہے، وہ تو ایک ٹیکنیکل اور ایڈمنسٹریٹو ایشو ہے. لیکن جو فریڈم آف پریس کے ایشوز ہیں، جو اخبارات کے مالی معاملات جو بحران کا شکار ہیں، وہ صحافت کی آزادی اور صحافیوں کی آزادی، اس کو یقینی بنانے کے لیے شبلی صاحب کو بہت محنت کرنی پڑے گی. کیونکہ اس وقت ایک زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اگر ہوسٹائلی تو ایک ایسا جس کو کہتے ہیں انڈیفرنس کا ایٹیٹیوڈ ہے. پھر میں ایک بات کہوں گا، اس لیے نہیں میں کہہ رہا کہ میں جیو میں بیٹھا ہوں. میرے والد صاحب کے اور میر شکیل الرحمان کے والد صاحب کے بڑے تعلقات تھے. مجھے بتائیں کہ وہ 2 مہینے سے اوپر جیل میں، آج کے جیل اسپتال میں. میں امید رکھتا ہوں کہ شبلی فراز کے ہوتے ہوئے ایک سب سے بڑے پاکستان کے صحافتی گروپ کا، اس کی کوئی بھی غلطیاں ہوں، میر شکیل الرحمان کی 100 غلطیاں جن کو میں ڈیفینڈ نہیں کرتا، لیکن ان کو جیل میں ڈال کے 2 مہینے کے بعد بھی اس کا کوئی مداوع نہ ہو. میرا خیال ہے کہ شبلی فراز صاحب کا نمبر 1 جاب ڈسکرپشن ہونی چاہیے کہ کوئی صحافی جو ہے وہ پابند سلاسل نہ ہو. یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ صحافتی سرگرمیوں کے واسطے انڈر اریسٹ نہیں ہے، لیکن ہمیں سب پتہ ہے کہ کون کس لیے ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے. جہاں تک ان کے بعد الزامات کا تعلق ہے، ان کی پوری تحقیقات ہونی چاہیے اور ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے واقعی اگر کوئی لیگلی بنتی ہے. ٹھیک ہے. ایک تو یہ مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ شبلی صاحب آپ ایک اس چیز کو یقینی بنائیں کہ اشتہارات کو اخباروں کی پالیسی کو متاثر کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا. بالکل ٹھیک. تیسرا یہ ہے کہ وزیر اطلاعات کے طور پہ آپ کی وزارت میں کوئی مداخلت نہیں کرے گا. آپ فیصلہ کریں گے کہ کس اخبار کو کیا کرنا ہے، کس طرح ڈیل کرنا ہے. کسی اور جگہ وہ فیصلہ نہیں ہوگا، جو بدقسمتی سے پچھلے 1.5-2 سال میں یہی ہوتا رہا ہے. 1.5-2 سال نہیں. آرن نظامی صاحب میں تھوڑا سا اگر اختلاف کروں،
پچھلے 1.5-2 سال میں نہیں، پچھلے 8-10 سال سے یہ کچھ ہو رہا ہے کہ فیصلہ وزیر اطلاعات نہیں کرتا، کوئی اور نہیں، لیکن اتنی خراب صورتحال نہیں تھی میر صاحب جتنی آج کل ہے. اچھا جتنی آج کل ہے. اگرچہ میں یہ نہیں کہتا کہ میاں نواز شریف کو بہت بڑے فریڈم آف پریس کے نقیب تھے، ان کے ہوتے بھی کوئی اچھے حالات نہیں تھے. اس دور میں بھی ایک فیورٹ صحافیوں کے گروپ کو پذیرائی بخشی جاتی تھی، بعض اخبارات کو پذیرائی بخشی جاتی تھی، اور جو لوگ خلاف ہوتے تھے ان کے، جس طرح میں ان میں خود بھی شامل ہوں کہ میاں نواز شریف سے اگرچہ کہا جاتا ہے کہ میں ان کے بڑا قریب تھا، 4 سال میں ان کی ایک ملاقات نہیں ہوئی میری ان سے. اچھا مجھے دور رکھا کیونکہ میں نے کہہ دیا تھا ایک پروگرام میں کہ انہوں نے ISI سے پیسے وصول کیے تھے. آج بھی اس حکومت میں بھی وہی صورتحال ہے پچھلے 2 سال سے. حارث خلیق صاحب، آپ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے سیکرٹری جنرل کے علاوہ آپ ایک شاعر بھی ہیں. آپ کو شبلی فراز صاحب سے کیا توقع ہے؟ آپ کے خیال میں ان کے سامنے سب سے بڑا چیلنج کیا ہے؟ بہت بہت شکریہ میر صاحب. ایک تو شبلی بھائی جو ہیں ان سے ایک ذاتی سیاسی اختلاف جتنا ہی ہو، ایک ذاتی پرانا خاندانی تعلق ہے، اور مجھے اس بات پہ بڑا فخر ہے کہ میں فراز صاحب کے ساتھ میں نے سفر بھی کیا، اور وہ جو سفر کیا وہ کیا تھا وہ میں مختصراً آپ کو بتاتا ہوں، اور ان کے سیاسی نظریات کیا تھے وہ بھی بتاتا ہوں، اور ان کی صدارت میں مشاعرے بھی پڑھے 2-1 بار، حالانکہ میں بہت کم مشاعروں میں جاتا ہوں. فراز صاحب بنیادی طور پر ایک جمہوریت پسند، وفاقیت پسند، اشتراکی آدمی تھے. آج کل یہ باتیں کرنا فیشن میں شامل نہیں ہے. آج کل کچھ سوشل ڈیموکریٹ کہہ کے لوگ کام چلا لیتے ہیں، ہم بھی کام چلا لیتے ہیں سوشل ڈیموکریٹ کہہ کے. وہ بالکل ایک پیور فیض صاحب کی طرح یا دیگر جو ہمارے بزرگ گزرے ہیں، بالکل وہ ظاہر ہے کہ وہ کوئی لادین یا ملحد نہیں تھے. ان کی بڑی عمدہ بہت خوبصورت نعت بھی کہی ہے انہوں نے، لیکن وہ ایک بالکل طے شدہ اشتراکیت پسند سوشلسٹ تھے. ٹھیک ہے. تو ظاہر، اور جمہوریت کے بھی حامی تھے. ظاہر ہے وہ یہ سوویٹ یا چائنیز ماڈل سنگل پارٹی رول کے حامی نہیں تھے، سوشلسٹ کئی طرح کے ہوتے ہیں، تو جمہوریت کے بڑے حامی تھے. اور ان کی اقبال کا ایک شعر ہے کہ ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. تو یہ جو اس قسم کے، جو اس سطح کے مفکر اور شاعر اور ادیب ہوتے ہیں، وہ اس امام برحق کا کام کرتے ہیں، اور وہ حاضر و موجود سے بیزار کرتے ہیں. اب شبلی طاقت اور اختیار کی کاسل ایسی نہیں کرتے. تو ایک تو لیکن ظاہر ہے کہ سیاست اپنی جگہ بہت اہم ہے، تو طاقت سے مسلسل ایک مقابلہ رہتا ہے، اور سیاست بہرحال ایک حصہ ہے، ادب کے ساتھ اس کا ایک تعلق ہے. شبلی صاحب سے، شبلی فراز صاحب سے، جو ہمارے شبلی بھائی ہیں، ان سے میں ایک تو نظامی صاحب کی بات کی مکمل تائید کروں گا. جو پچھلا سال آپ نے ایک رپورٹ کا بالکل شروع میں حوالہ دیا، پچھلا سال آپ کی ہیومن رائٹس کمیشن کی رپورٹ کا، وہ اس کا بلکہ بڑی خوشائند بات ہے کہ منسٹری آف ہیومن رائٹس جو ہے اس نے کو 25 سال میں پہلی بار اس کا ایک باقاعدہ جواب دیا ہے، اور اس میں اس کی بہت سی چیزوں سے اختلاف کیا ہے، اور کچھ چیزوں کو سراہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، جو میں سمجھتا ہوں خوشائند بات ہے. یہ الگ بات ہے کہ اب اس پہ عمل درآمد کتنا ہوتا ہے. تو ان سے اس میں جو 2-3 موٹی موٹی باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں، اس میں پاکستان میں پچھلے جو 2019 کی اگر آپ حوالے سے بات کریں تو اظہار رائے پر جو قدغنیں لگی ہیں وہ کسی جمہوری دور میں نہیں ہوا. یہ مارشل لاء ادوار میں تو ہوا ہے، 2007 میں مشرف کا مارشل لاء تھا جس کی آپ نے کلپس دکھائے ہیں شروع میں، لیکن جمہوری دور میں ہم نہیں سمجھتے کہ ایک چلتے ہوئے انٹرویو کو آپ آف ایئر کر دیں. وہ ٹھیک ہے، ایک اخبارات میں کالم لکھنے پہ جمہوری دور کی میں بات کروں گا کہ نومبر 2017 میں نون لیگ کی حکومت تھی، تمام ٹی وی چینلز کو ایک ایگزیکٹو آرڈر سے بند کیا گیا. تو غلط کیا انہوں نے. میں کہہ رہا ہوں جمہوری ادوار میں دیکھیے ہوتا رہا. بھٹو صاحب نے اس سے پہلے حسین نقی صاحب کو جیل میں رکھا ہے بھٹو صاحب نے. میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا. عمران خان صاحب کے دور میں وہ نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے. نواز شریف صاحب کے دور میں اور بھٹو صاحب کے دور میں، بھٹو صاحب کے دور میں جو ہوتا رہا وہ نہیں ہونا چاہیے. اور اگر وہی ہوتا رہا تو تاریخ بہت بے رحم ہوتی ہے. لیکن مسئلہ عمران خان صاحب کا نہیں ہے. مسئلہ عمران خان صاحب کی ایک آدمی سے تو نہیں چلتی نا، نہ سرکار چلتی ہے نہ نظام چلتا ہے. شبلی فراز صاحب سے یہ چاہے کچھ بھی کہتے رہیں، ان سے بہت توقعات ہیں. اور یہ بہت لوگ خوش ہوئے ہیں کہ شبلی فراز صاحب ایک، چونکہ میں ان سے آف کیمرہ کہہ رہا تھا، اور وہ ہمارے کیونکہ دوست ہیں سب، رشتہ دار بھی آدھے ان کے ووٹر ہیں، لیکن ناراض ہوتے ہیں کہ بہت ایک غیر مہذب، غیر شائستہ زبان کو ان کی جماعت نے فروغ دیا ہے. اور یہ ان محدود چند لوگوں میں سے ہیں اپنی جماعت میں جو تنقید سنتے بھی ہیں، برداشت بھی کرتے ہیں،
اور نہایت شائستگی سے جواب کیا دیتے ہیں. ان کی شائستگی کی وجہ سے ان کو میں تو عمران سمجھتا خان ہوں صاحب نے وزیر اطلاعات میں بنایا. تو سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے. نہیں, شائستگی کے علاوہ ایک ٹیلنٹ ہے ان کا. یہ تو اب ظاہر ہے کہ کثر نفسی سے کام لے رہے تھے. فراز صاحب سے تو ظاہر ہے مقابلہ آپ کریں گے تو انسان گھبرا جائے گا نا. آپ نے بھی تو بالکل ہی اٹیک کر دیا, اور آپ کی یہ بھی خواہش تھی کہ میرے ان سے جو دیرینہ تعلقات ہیں وہ بھی خراب ہو جائیں. تو میں پوری کوشش کروں گا کہ تنقید کروں, لیکن ذاتی تعلق ہمارا برقرار ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں ان کی بہت ذمہ داری ہے, کیونکہ پچھلے صرف فردوس عاشق کوان نہیں, پہلے بھی ہمارے ایک دوست تھے, اور ان کا بھی ایک بڑا جارحانہ رویہ تھا ناقدین کی جانب. دیکھیں ان کے پاس چوائس ہے کہ یہ ڈاکٹر گوئبلز بننا چاہتے ہیں, یا ایک ایسا روشن خیال جمہوریت پسند وزیر اطلاعات بننا چاہتے ہیں جس کو لوگ پروپیگینڈا کرنے کا ایک ماؤتھ پیس کے طور پہ نہ دیکھیں, بلکہ ایک عوامی نمائندہ اور ایک میڈیا کا نمائندہ, اور تمام جو یعنی اظہار رائے کی آزادی سے متعلق جتنے بھی ادارے ہیں یا جتنی بھی آوازیں ہیں ان کے لیے یہ گنجائش پیدا کریں. اچھا, اب شبلی فراز صاحب, اب آپ اس سوال کا جواب دیں کہ بطور وزیر اطلاعات آپ کا کیا کام ہونا چاہیے, کہ آپ نے گوئبلز بننا ہے یا واقعی شبلی فراز کی طرح آپ نے صحیح اور سچی بات کرنی ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جتنے بھی کمپیریزنز ہوئے میرا خیال ہے کہ وہ اپنی جگہ پر, لیکن جو بنیادی کام جو میں سمجھتا ہوں اور جس کی وجہ سے شاید, اب دیکھیں, اب مجھے پرائم منسٹر صاحب نے بنایا انفارمیشن منسٹر, ٹھیک ہے, مجھے کسی اور نے تو نہیں بنایا, اور ان کو معلوم بھی ہے کہ میرا جو ٹریک ریکارڈ پچھلے, میں آپ کے ٹاک شوز میں پچھلے 8-10 سال سے آ رہا ہوں, تو میرے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ میں ابھی ٹی وی پہ آیا ہوں. اب میرا کام بنیادی طور پہ جس طرح کے میں نے اپنے پچھلے 2-3 پریس کانفرنس میں دیکھیں, حکومت کی جو ایک پالیسی ہوتی ہے اور ہر طرح کی, جس میں کہ جو بھی ڈیسیجن لی جاتی ہیں اس کو عوام تک پہنچانا, یہ ایک کام ہے پوری آنیسٹی کے ساتھ, بغیر لپٹی لپٹائی جو بھی ہے. بیکاز میں سمجھتا ہوں جب آپ کی ایز اے انفارمیشن منسٹر کریڈیبلٹی ہوگی تو آپ کی باتوں پہ لوگ یقین بھی کریں گے. اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی بھی ایسا وقت آتا ہے جس میں کہ ہم ایک اپوزیشن کے ساتھ کسی ایشو پہ ہم اڑ جاتے ہیں یا وہ ہمیں اٹیک کرتے ہیں, تو اس کو اٹیک کو نیوٹرلائز کرنا, اس کا جواب دینا, یہ میرے فرائض میں شامل ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ نہیں ہے کہ میں کوئی اس کا گالی گلوچ سے جواب دوں گا, لیکن جو باتیں غلط کی جائیں, اب مجھے دیکھیں نا, افسوس جنون طور پہ ہوتا ہے, بیکاز دیکھیں میں پاکستان تحریک انصاف کا ایک جسے کہتے ہیں نا, اس کی آئیڈیالوجی کو میں نے امبریس کیا ہے, میں نے عمران خان کی لیڈرشپ کو امبریس کیا ہے. یہ نہیں ہے کہ آئی وانٹڈ ٹو کم انٹو پالیٹکس, میں پالیٹکس میں آتا ہی نہیں, میں آیا ہوں عمران خان کی وجہ سے, بیکاز آئی تھنک ہی از دا مین. اور میں نے ہمیشہ یہ کہا نا, میں اپنے دل سے یہ بات کر رہا ہوں کہ عمران خان واحد آدمی ہے جو کہ اس وقت اس ملک کو ضرورت ہے. آپ کئی چیزوں سے ہو سکتا ہے اتفاق نہ کریں, کبھی بھی کسی شخص پہ اتفاق نہیں ہوا, لیکن اصل چیز کیا ہے, وہ کاز ہے, وہ کاز اچیو ہو رہی ہے, نہیں ہو رہی, درمیان میں ہے, یہ ایک علیحدہ بحث ہے. لیکن جو سفر ہے پرائم منسٹر کا, عمران خان کا, بیکاز میں نے عمران خان کو جوائن کیا تھا, میں نے پرائم منسٹر کو نہیں کیا تھا. اب جا آتی ہے بات کہ دیکھیں جی کیوں یہ ایک ماحول پیدا ہوا. کئی وجہ سے یہ بھی ہے کہ اس ملک میں ایک اسٹیبلشڈ, جس کو ہم, اب وہ کلیشے بن گیا ہے لیکن اب بڑے عرصہ ہوا یہ لفظ استعمال نہیں ہوا, اسٹیٹس کو فورسز جو تھیں وہ تو ظاہر ہے کہ عمران خان کے آنے پہ خوش نہیں تھیں, کیونکہ وہ نظام کو بدلنا چاہتے تھے, وہ سوچ کو بدلنا چاہتے تھے. دیکھیں آپ نے بیچ میں ایک بات کہی کہ حکومت نہیں کہے گی کسی اخبار کو کہ وہ کس طرح سے لکھے یا کون سے پروگرام کریں, اسی طرح کوئی چینل بھی حکومت کو نہیں کہہ سکتا کہ آپ حکومت اس طرح چلائیں گے. میں آپ سے 100% ایگری کرتا ہوں, ٹھیک ہے نا, اور نہ کہ جی وہ اس پہ وہ انفلوئنس. ماضی میں یہ ہوتا رہا کہ ایک آپ فریق بن جاتے ہیں جب, ٹھیک ہے نا, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا چینل ہو سکتا ہے کئی سارے, میں میڈیا کی بات ہم ہو رہے ہیں اس میں نہیں, تو ساری دنیا میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایک سی این این ہے, ایک فاکس نیوز ہے, ایک بی بی سی ہے, ایک بٹ اسکائی نیوز ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم سی این این یا فاکس کو فالو کریں. نہیں, ہمارا اپنا ایک کلچر ہے, ہمارا ایک اپنی ریالٹیز ہے, ہم اس کے مطابق بات کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ جی دیکھیں جب کیوں اتنا ایک نارملی جو اپوزیشن یہاں پہ آتی تھی, ان کا ہمیشہ اگین آئی وڈ سے وہ جو ایک آپس میں ایک انڈرسٹینڈنگ تھی نا, جو ایک انڈرسٹینڈنگ تھی کہ جی میں کروں گا, آپ اس پہ آنکھیں دوسری طرف کر لیں گے, پھر جب میں آپ کریں گے میں دوسری طرف دیکھ لوں گا. یہ سلسلہ چلتا رہا اس حکومتوں کا ماضی کی, اس میں اس کی وجہ سے اس ملک کو بہت زیادہ نقصان پہنچا. اب جب وہ ایک تیسری پارٹی آ گئی ہے, ایک تیسرا ایسا لیڈر ہے جو کہ یہ ساری چیزیں نہیں کرتا. کبھی عمران خان نے, میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ابھی میرے بہت ہی محترم نظامی صاحب یہ بات کر رہے تھے,
مجھے کبھی بھی عمران خان صاحب نے جو ان کے ساتھ پہلی جب انہوں نے مجھے کہا کہ میں تمہیں یہ بنا رہا ہوں، اس سے لے کر ابھی تک کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہے، کوئی نہیں کہتے کہ آپ اس طرح کرو اس طرح کرو. ہمیں تو بھائی پارٹی کا جو بالکل جو ہماری پارٹی کا جو مین ویژن ہے ہم نے وہ اسی کے مطابق بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو لاسٹ چیز یہ ہے کہ دیکھیں اپوزیشن کے ساتھ ہمارا اس لحاظ سے بنتا نہیں ہے. اگر آپ نے فراز صاحب کو دکھائی دی ہے تو میں انہی کا شعر آپ کو سناؤں گا کہ میرے ضمیر نے قابیل کو نہیں بخشا، میرے ضمیر نے قابیل کو نہیں بخشا، تو میں کیسے صلح کروں قتل کرنے والوں سے. واہ جی واہ. دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے اس ملک کی بنیادیں ہلا دی گئیں، تو آپ کہتے ہیں کہ جی آپ ان سے ہاتھ نہیں ملاتے ہیں، آپ ان پہ ہمیشہ ایگریسو ہوتے ہیں. تو ہمارا تو سٹینڈ ہی یہی ہے، ہمارا تو یہ پرنسپل ہے کہ جی ہم کیسے ان لوگوں کے ساتھ ایک نارمل ریلیشن شپ قائم کر سکتے ہیں جس کو عوام نے ریجیکٹ کیا ہے، جس کی وجہ سے وہ ہمیں ایک تھرڈ پارٹی، کبھی نہیں تھی اس ملک میں تھرڈ پارٹی، وہ آئی. اب دیکھیں ہماری مشکلات ہیں، اوور نائٹ چینج کرنا بڑا مشکل ہے. یہ ایک لمبا سفر ہے جس میں کہ ہم اس کی طرف بڑھ رہے ہیں. سفر کم از کم ہم نے شروع کر دیا ہے. میں نے ایک وقفہ لینا ہے. وقفے سے پہلے میں بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنا یوم آزادی جو ہے وہ 14 اگست کو مناتے ہیں، لیکن کیونکہ آج رات 27ویں رمضان جو ہے وہ بھی ہے، تو جو تاریخ میں اگر ہم جائیں تو 27ویں رمضان بھی جو ہے وہ پاکستان کا یوم آزادی ہے. اور اس پہ حال ہی میں ڈاکٹر صفدر محمود صاحب نے ایک بڑا تحقیقی کالم لکھا ہے. تو اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ آج بھی آپ کو یوم آزادی کی مبارکباد دوں. رمضان کا مقدس مہینہ ہے، تو 14 اگست بھی ہمارا یوم آزادی ہے، لیکن رمضان میں 27 رمضان بھی ہمارا یوم آزادی بنتا ہے. 14 اور 15 اگست کی جو درمیانی شب تھی اس وقت 27 رمضان تھا. تو یوم آزادی جو ہے اس کی مبارکباد قبول کریں اور ایک وقفہ لیتے ہیں. اور وقفے کے بعد ہم نے شبلی فراز صاحب سے بھی کچھ اہم سوالات کرنے ہیں، اور عارف نظامی صاحب اور حارث خلیق صاحب بھی اس میں حصہ لیں گے. اور اہم ترین سوال یہ ہے کہ وہ جو شوگر کمیشن کی انکوائری جو ہے وہ اس کی رپورٹ کا ہم انتظار کر رہے ہیں، تو وہ رپورٹ جو ہے وہ کب آئے گی؟ کل آئے گی یا پرسوں آئے گی؟ پوچھیں گے شبلی فراز صاحب سے ایک وقفے کے بعد. شبلی فراز صاحب یہ بتائیے کہ جو شوگر کمیشن کی انکوائری رپورٹ ہے، کیا یہ اطلاعات درست ہیں کہ وہ رپورٹ پرائم منسٹر کو پیش کر دی گئی ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے یہ کہا تھا، جو ہم ابھی ذکر کر رہے تھے، کہ اس ملک میں بہت چھوٹے چھوٹے مافیاز ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ ان حکومتوں نے کی تعاون سے اس قسم کے کام کیے جس سے کہ عام آدمی کا خون چوسا جا سکے. اب یہ جو شروع میں یہ قیاس آرائیاں ہوتی تھیں کہ جی یہ رپورٹ تو آئے گی لیکن یہ ویسے ہی ایک آئی واش ہے، وہ ہوا، وہ رپورٹ آ گئی. پھر اس کے بعد جو ہے تو ظاہر ہے کہ جب ایک رپورٹ آتی ہے اس کے آپ پورے اس کے ایک فورنزک وہ آڈٹ کرتے ہیں کہ اپنے جو پورے جو ثبوت ہیں، جو چیزیں رپورٹ میں کہی گئی ان کو کورابوریٹ کریں. وہ پروسیس ہو گیا. اب انشاءاللہ جو ہے تو آپ کو موسٹ پرابلی ہو سکتا ہے کل آپ کو یہ رپورٹ مل جائے انشاءاللہ. موسٹ پروبیبلی جی. عارف نظامی صاحب، شبلی فراز صاحب کہہ رہے ہیں کہ موسٹ پروبیبلی کل جو ہے شوگر کمیشن کی انکوائری رپورٹ آ جائے گی. عید سے پہلے ہوگی. جی عید سے پہلے. وہ اب کہہ رہے ہیں عید سے پہلے. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس انکوائری کمیشن کی رپورٹ میں کچھ ایسی شخصیات کو بھی مورد الزام ٹھہرایا جا سکتا ہے کہ جن کا تعلق تحریک انصاف سے ہے؟ اچھا، یقیناً یہ ایک عمران خان صاحب کے لیے ایک بہت بڑا جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا مخمصہ، یا اردو میں اور انگریزی میں کہتے ہیں کہ ڈائلیما ہے. کیونکہ یہ ایک تو ترین صاحب کا مسئلہ ہے کہ سب سے بڑے شوگر کے پروڈیوسر وہ ہیں ملک میں. دوسرے پھر اپنے حکومت کا مسئلہ ہے کہ جنہوں نے اجازت دی. مثلاً یہ ہے کہ چیف منسٹر پنجاب کا بھی ہے مسئلہ، خود اسد عمر صاحب کا مسئلہ ہے، انہوں نے ای سی سی کا ایڈ کیا تھا. لیکن اس سے بڑا ایک سیاسی مسئلہ ہے. وہ یہ ہے کہ آج کل کے فائنینشیل ٹائمز پہ ایک بڑی ڈیٹیلڈ رپورٹ بھی چھپی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب پر بڑا پریشر ہے کہ وہ یہ پرفارم کریں کہ بھئی وہ واقعی مسٹر کلین ہیں اور وہ اپنے نیچے بھی وہ بااختیار ہیں اور وہ اپنے جو ٹیم ہے اس کو بھی اپنی طرح کلین رکھنا چاہتے ہیں. اب جہانگیر ترین صاحب تو بالکل وہ میرا خیال ہے جب سے یہ معاملہ آیا وہ آؤٹ ہیں. ہی از نو لانگر ان دی پوزیشن دیٹ ہی واز، کہ وہ ایک قسم کے ورچولی ڈیپٹی پرائم منسٹر تھے. اب وہ ایسا نہیں ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ جہانگیر ترین صاحب کو کے خلاف کو کارروائی کرتے ہیں اور انہوں نے واقعی کوئی
ایسی چیز کی ہے جس پہ کارروائی ہونی چاہیے. تو پھر خسرو بختیار اس کے بعد سب سے بڑے میجر بینیفیشری ہیں. جو جہانگیر ترین صاحب کا تو مسئلہ یہ ہے کہ چلیں عمران خان ایک اچھے ایڈوائزر سے, ایک اچھا پوائنٹ مین سے, ایک اچھے فائر فائٹر سے محروم ہو گئے ہیں. لیکن خسرو بختیار صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب نیشنل اسمبلی میں نہیں ہیں, ان کی پولیٹیکل بیس شاید اتنی نہیں ہے. خسرو بختیار صاحب جو ہیں ان کا تعلق ساؤتھ پنجاب سے ہے, اور جس طرح کی تحریک انصاف کی میجورٹی ہے پارلیمنٹ کے اندر, تو خان صاحب کو دیکھنا پڑے گا کہ آیا وہ ایک تیر سے دو شکار کرتے ہیں, یا اگر وہ ایک تیر سے کوئی شکار نہیں کرتے تو ان کے اوپر یہ الزام آئے گا کہ یہ سب کچھ باسی کڑی میں اول تھا. اور اگر کرتے ہیں تو ان کو بڑا سوچ سمجھ کے سیاسی تبلیغ کے تمام محرکات کو سامنے رکھ کے اور نقصانات کو سامنے رکھ کے آگے چلنا پڑے گا. اچھا, اب حارث خلیق صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ فرض کریں کہ اگر عمران خان صاحب جو ہیں وہ کچھ ایسی شخصیات کے خلاف کارروائی کر دیتے ہیں جس میں جہانگیر ترین صاحب بھی ہیں اور اس میں اپوزیشن کے بھی کچھ لوگ ہیں اور کچھ بڑے بڑے اس میں انڈسٹریلسٹ بھی شامل ہو جاتے ہیں, تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے عمران خان صاحب کا پبلک میں پاپولیرٹی گراف بہت اوپر چلا جائے گا؟ بالکل بڑھ سکتا ہے, لیکن ایسا ہوتا ہوا مجھے نہیں نظر آ رہا. اس کی وجہ اور صرف شخصیات کی بات نہیں ہے. نظامی صاحب نے تو چونکہ ابھی شوگر کرائسس کا ایک بالکل امیڈیٹ مسئلہ ہے, پھر ویٹ کا بھی ہے, پھر آئی پی پیز کا بھی ہے, ابھی تو بہت ایک پوری سیریز ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ بہت احترام کے ساتھ موجودہ حکومت کی معاشی پالیسیز وہی نیو لبرل بگ بزنس کو سپورٹ کرنے والی, انہی فیوڈل کیپٹیو کنسٹیچوئنسیز جو ان کے حلقے ہیں وہی الیکٹیبلز ہیں جنوبی پنجاب کے جو 6 مہینے پہلے شامل ہوئے ہیں. خسرو بختیار صاحب پلاننگ منسٹر تھے نواز شریف کے, بھولنا نہیں چاہیے, اور شاہد خاقان کے, مطلب جو 6-8 مہینے پہلے تک کی بات ہے. تو یہ جو ساخت ہے پاکستان کی پولیٹیکل اکانومی کی, جو سیاست کی, معیشت کی, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے, اس کی سمت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. صرف نعرہ زنی سے تو مسئلے حل نہیں ہوتے. تو اگر یہ تو ایسا مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا, اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو بی پروون رانگ. میری خواہش ہوگی کہ وہ یہ ثابت کریں کہ ایسا وہ کر سکتے ہیں, لیکن بہت مشکل ہے. دیکھیں جو نظامی صاحب نے حوالہ دیا, نظامی صاحب تو اس کے بالکل مطلب ہے کہ ماہر ہیں, پنجاب کی سیاست کے بھی اور ملک کی سیاست کے بھی. یہ جنوبی صوبہ بھی نہیں بننا تھا, تبھی بزدار صاحب کو آپ نے چیف منسٹر بنایا, حالانکہ جنوبی پنجاب صوبہ محاذ بنا اور پھر پی ٹی آئی میں شامل ہوا وہ. تو یہ لوگ ابھی بھولے نہیں ہیں, ابھی اس کی کوئی اتنی دیر نہیں ہوئی. تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی پاکستان کی معیشت کی سمت میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے. اچھا, اور یہ اس کا اگر یہ کر دیں تو بڑا اچھا ہے, ایک پاپولسٹ ڈیسیشن ہوگا, فائدہ پہنچے گا. لیکن کیا اس کے نتیجے میں اگلے سال جو شوگر کی کا جس طرح سے کارٹیل ہے, جس طرح کام کرتا ہے, جو شوگر بیرنز ہیں پاکستان کے, یا انرجی سیکٹر ہے, یا دوسری فوڈ کراپس اور کیش کراپس ہیں, اس پہ کوئی فرق پڑے گا؟ چلیں اس کا فیصلہ تو اب کل ہو جائے گا, کیونکہ کل یا پرسوں تک ہو جائے گا زیادہ سے زیادہ. دیکھیں میں یہ کہتا چلوں کہ جو حارث خلیق صاحب نے بات کی کہ دیکھیں پہلی بات اس کو تو آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اگر ہم نے ایک چیز کا بیڑا اٹھایا جو ایک کرائسس ہوئی تھی, یہ کرائسس پہلے بھی اس ملک میں ہوتی رہی ہیں, یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں تھی. He should be witness to it. نظامی صاحب کو بھی پتہ ہے یہ ہوا تھا, لیکن کبھی اس طرح کی چیز ایک آئی واش کے طور پہ تو کی جاتی تھی, لیکن اس طرح اب کل کیبنٹ کا اجلاس بلایا گیا جو میں نے آپ کے اخباروں سے, اس سے ٹی وی کے چینل سے پتہ چلا, اس میں موسٹ پرابلی یہ کل فیصلہ ہو جائے. ٹھیک ہے, تو اب اگر فیصلہ ہونا ہے, ایکسپوز کرنا ہے اور اس رپورٹ کو کرنا ہے, تو ظاہر ہے کہ ہم تو یہ چیز ہمارے لیے ایک بہت بڑا ایک ہمارے وعدے کی تکمیل ہوگی کہ جس میں کہ ہم نے کہا ہے کہ یہ اسی طرح شروع ہوگا نا. اب آپ کہتے ہیں کہ جو پولیٹیکل لینڈسکیپ ہے اس میں ہم تو اسی میں ہی کام کریں گے نا. یہ جتنی بھی آپ نے باتیں جن کو ہائی لائٹ کیا ہے, جس میں کہ جی یہاں پہ ایک اسٹیبلش طریقے سے لوگ آتے ہیں, ان کی انٹرسٹ ہوتی ہیں وغیرہ, اسی چیز کے خلاف تو ہم لڑ رہے ہیں, اسی خلاف تو ہم آئے ہیں. لیکن آئے بھی تو آپ اسی طرح ہیں نا. اچھا, آپ وعدوں کی بات وہی پرانی کیو لیگ اور نون لیگ اور ٹھیک ہے, وہ ایک علیحدہ بحث ہے, لیکن وعدوں کی بات ہو رہی ہے. تو جس دن آپ وزیر اطلاعات بنے تھے اسی دن آپ نے ایک وعدہ کیا تھا. جی سنیں, پہلے وعدہ سن لیں, آپ نے کیا کہا تھا. آپ نے نمائندوں سے کچھ ملا تھا جو کہ پی این ایس کے اور یہ جو میڈیا ان کے ہاؤسز کے ریپرزینٹیو تھے, ان سے میری ملاقات ہوئی تھی, اور ان کے جو مسائل ہیں وہ اب بالکل تقریباً ختم ہو چکے ہیں. اور ہماری اب کوشش یہ ہے کہ یہ پیمنٹ ان کو عید سے پہلے کی کر دی جائے کہ جتنے میڈیا ہاؤس ہیں وہ اپنے ورکرز کو بھی وہ دے سکیں.
تو شبلی فراز صاحب 3 دن رہ گئے. مجھے نہیں مجھے بڑا اس بات پہ بہت میں خوش ہوں کہ یہ پیمنٹس کل سے ملنا شروع ہو گئی ہیں. اچھا, بالکل شروع ہو گئی ہیں. آج دوسرا دن تھا. جی میر صاحب اس بارے میں کچھ کہنا چاہوں گا. جی یہ بھی ملنا شروع ہو گئی ہیں. آج جو میں نے میٹنگ کی تھی جس میں کہ ان کی پرانا کوئی 4-5 سال پرانا ایک ایشو تھا جس میں کہ جرنلسٹ کے لیے ہاؤسنگ کے پلاٹس کا ایشو تھا جو کہ کسی نہ کسی وجہ سے لیٹ ہوتا گا, وہ بھی کل انشاءاللہ فائنلائز ہو جائے گا. تیسری بات تھی جو ریجنل اخباروں کا کوٹا کا جو ایشو تھا 25% کا, اس ایشو پہ بھی ایک بڑی ہی کلیئر پالیسی بنا دی ہے. اور یہ تو 15-20 دن ہوئے ہیں جی, تو اس میں تو مجھے ٹھیک ہے 3 ہفتے میں آپ نے 3 کام کر ابتدا ہو گئی ہے اور یہ جو ہے تو یہ پیمنٹس شروع ہو گئی ہیں. اچھا عارف نظامی صاحب آپ کا بالکل میں رسپانس لیتا ہوں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. جی عارف نظامی صاحب, آپ بھی سی پی این ای کے سربراہ ہیں, تو شبلی فراز صاحب کہہ رہے ہیں جو انہوں نے وعدہ کیا تھا 3 ہفتے پہلے کہ میڈیا ہاؤسز کے جو ڈیوز حکومت کے ذمہ واجب الادا ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کل سے ان کی ادائیگی شروع ہو گئی ہے. آپ اس کی تصدیق کرتے ہیں؟ نہیں, میں اس کی نہ صرف تصدیق کرتا ہوں بلکہ اس کو میں ویلکم کرتا ہوں, اور اس بارے میں شبلی فراز صاحب کا کلیدی رول ہے. اور یہ پہلے وزیر اطلاعات ہیں جنہوں نے واقعی اخبارات کے اقتصادی معاملات کی طرف ان کا جو بیک لاگ ہے وہ کلیئر کرنے پہ کوئی عملی صحیح دکھائی ہے. یہ کل بھی پیمنٹ ہوئی ہے, آج بھی ہوئی ہے. آج سی پی این ای کے وائس پریزیڈنٹ بھی وہاں گئے تھے اور ان کی پی آئی او کا مجھے بھی فون آیا کہ آج ہم چیک دے رہے ہیں. اور میں اس پروگرام کے حوالے سے شبلی فراز صاحب کا اس پہ اسٹیٹمنٹ بھی میں جاری کر رہا ہوں. میں خصوصی طور پر شکر گزار ہوں کہ یہ ایک آغاز ہوا ہے, لیکن ان کو ابھی بہت کچھ کرنا ہے. مثلا یہ ہے کہ آج میں آپ کو کیا بتاؤں, میں آج بیٹھا ہوا یہ میٹنگ کر رہا تھا کہ عید سے پہلے میں اپنے ملازمین کو تنخواہ کیسے دوں. میرا اخبار چھوٹا اخبار ہے ہوگا بے شک, یا اتنا بڑا نہیں جتنا آپ کا ہے میر صاحب, لیکن میں تنخواہ ٹائم پہ دینے کا میں بلیو کرتا ہوں. اور آج بہت اچھی بات ہے, کوئی تقریباً 8 سال بعد میں ایسا نہیں کر پا رہا تھا. تو آج مجھے کچھ اس معاملے میں خصوصی کچھ فیصلے کرنے پڑے. تو میں کہوں گا کہ شبلی صاحب یہ ایک طرف یہ بھی بات ٹھیک ہے کہ یہ آپ کا نہیں ہے کہ آپ اخباروں کی اکنامکس کو کے ذمہ دار آپ نہیں ہیں, یہ ایک پرائیویٹ سیکٹر بھی ہے. لیکن اس چیز کا تو ضرور کریں کہ یہ جو کوانٹم کر دیا گیا ہے, آپ کو معلوم ہے کہ اس میں جو تھوڑا سا کریڈٹ ہے وہ کافی کریڈٹ شفقت محمود صاحب کو بھی جاتا ہے. اسی دن مجھے لگا کہ وہ کمیٹی میں شیخ افغان کل چلا ہوا ہے, جب جو انہوں نے کمیٹی کی 2 میٹنگز لی اور فردوار شیخ افغان صاحبہ تو ایک میٹنگ میں لیٹ آئی, دوسرے میں آئی نہیں. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم تقریباً 1 ارب تک اخبارات کا بجٹ بھی بڑھائیں گے. اچھا, اب آپ کو چاہیے کہ پیس آف پائے جو ہے وہ بڑھا دیں, نمبر 1. اور نمبر 2, اس بارے میں جو فیورٹس کا نہ رکھیں بلکہ سب اخباروں کو اس کی منصوبانہ تقسیم کریں. اور میرا خیال ہے کہ شبلی فراز جیسی سیاست کے ہوتے ہوئے ایسا ہی ہوگا. بہت بہت شکریہ جناب عارف نظامی صاحب اور شبلی صاحب. عارف نظامی صاحب نے اگر آپ کا شکریہ ادا کر دیا تو پھر ہمیں بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے, انہوں نے تصدیق کر دی جو آپ نے بات کی. حارث خلیل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, اور آج کے پروگرام میں مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.